बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक हकीम साहिब हाजिर हुआ और वो सुल्तान से फरमाने लगा, सुल्तान मुआज़म, फला बाजार के अंदर मेरा दवाखाना है और इस दवाखाने के बिल्कुल करीब एक कसाब की दुकान है। सुल्तान मुआज़म, एक 10 साला बच्ची हर रोज मेरे पास आती और कहती, यकीम साहब बच्चा ज़ाया कर देने वाली दवा दे दो, और फिर वो मुझे 5 सिक्के निकाल कर देती और चली जाती। मैं भी इस लालच में इसको दवा देता था कि दुगनी कीमत पर वो दवा मेरी बिक जाती। और जब वो बच्ची मुझसे दवा खरीद कर वापस जाती तो इस कसाब वाले के पास जाती और कसाब जो चर्बी के टुकड़े फेंकता तो वो इसको इकट्ठा करती, एक बर्तन में डालती और वहां से चली जाती। वक्त गुजरता रहा और कई दिनों तक ऐसा होता रहा। मैं और कसाब बड़े तजस्सुस में आ गए कि आखिर ये बच्ची इन सब चीजों का क्या करती है। हमें बहुत तजस्सुस होने लगा और एक दिन मैंने और कसाब ने इस बच्ची का पीछा किया। तो जब हम इसके घर पहुंचे तो हमारे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि इसके घर के अंदर। दोस्तों, ये वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र के अंदर एक बाजार कायम किया था। इस बाजार के अंदर तकरीबन 100 बड़े ताजिर तिजारत करते थे। वक्त गुजरता रहा और इस बाजार के अंदर आए दिन दूर दूर से ताजिर आते और तिजारत करने लगे, और चंद ही सालों के अंदर वो बाजार अपने इलाके का सबसे बड़ा बाजार बन गया। एक दिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक खास वजीर को हुक्म दिया कि तुम फला बाजार के अंदर चले जाओ और जाकर ताजिरों के मसले पूछो, और जो ताजिरों के मसले हों इनको हल किया जाए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के फर्माबरदार वजीर ने इसी वक्त अपना घोड़ा तैयार कर पाया और अपने चंद सिपाहियों के साथ इस बाजार की तरफ चल पड़ा। जब वो बाजार के अंदर पहुंचा तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के वजीर को देखकर बाजार के सारे ताजिर सुल्तान के वजीर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और हर ताजिर अपने अपने मसले से आगाह करने लगा। तो इतने में इस अक्लमंद वजीर ने कहा, ए ताजिरों, मेरी बात गौर से सुनो। अगर मैं तुम सबका एक एक जगह मसला सुनूंगा तो मुझे तमाम ताजिरों के मसले भूल जाएंगे। लिहाजा तुम सब ताजिर सराय में चलो, वहां बैठकर तुम सब ताजिर मिलकर अपना एक मसला बताओ ताकि तुम सबका मुश्तरका मसला हल किया जाए। ताजिरों को ये तरकीब पसंद आ गई और वो सराय के अंदर बैठ गए। एक कतार में सारे ताजिर मौजूद थे और दूसरी कतार में सामने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का वजीर बैठा हुआ था। तो इतने में इन ताजिरों में सबसे बड़ा ताजिर बोला, ए वजीर, हम जानते हैं कि हमें जो भी मसला होगा वो जरूर हल किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमें जो भी मसला हुआ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही फरियाद पर हमारा मसला हल कर दिया। और अब भी हमारा मसला कुछ इस तरह का है कि पिछले कई दिनों से बाजार के अंदर कुछ ऐसी हलचल मची है कि किसी भी ताजिर को कुछ समझ नहीं आ रहा। ग्राहकों की तादाद कम होती जा रही है और हमारी अशिया में मुनाफा कम होता जा रहा है। अब आप बताएं, अगर खरीदारी भी कम हो, चीज कम फरोख्त हो और मुनाफा भी कम हो तो फिर कारोबार कैसे चलेगा, तिजारत कैसे बेहतर होगी, बाजार कैसे खुशहाल होगा। लिहाजा हमारा मसला हल किया जाए। हमें कोई ऐसी तरकीब बताई जाए जिससे हमारे बाजार के अंदर ग्राहकों की तादाद में इजाफा हो, लोग बड़े तादाद में आकर खरीदारी करें और हमें इतना मुनाफा हासिल हो जाए ताकि हम शौक से तिजारत कर सकें। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया, क्योंकि इन ताजिरों के मसले मुनासिब थे और वजीर को इनके मसले की समझ नहीं आ रही थी। वजीर ने ताजिरों से 10 दिन का वक्त लिया और वापस महल लौट आया और आकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को ताजिरों के मसाइल के बारे में बताया। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारी रफादात सुनी तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी थोड़ी देर सोचने में मसरूफ हो गए। इतने में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस खास वजीर को हुक्म दिया कि ए वजीर, बाजार के 10 मशहूर और कामयाब ताजिरों को कल सुबह मेरी अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए, और दूसरी तरफ इस बाजार के अंदर काम करने वाले ताजिरों को भी कल अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। तो इतने में वजीर ने कहा, हुजूर, मशहूर ताजिरों को दावत पर बुलाने का क्या मकसद?
تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو تاجر اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے، انہوں نے کاروبار میں منافع حاصل کیا، وہ کل عدالت میں موجود ان تاجروں کو تجارت کے مسائل اور ان مسائل پر کیسے قابو پایا جاتا ہے ان کے حال کے بارے میں بتائیں گے۔ لہٰذا وہ تاجر بھی ان کامیاب تاجروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اور مجھے امید ہے کہ ان تاجروں کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ وزیر کو بھی یہ ترکیب پسند آ گئی، اور جو مسئلہ وزیر کے لیے بہت بڑا تھا، اس مسئلے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چٹکی میں حل کر دیا۔ اگلی صبح عدالت لگ گئی، بازار کے سارے تاجر موجود تھے، اور اتنے میں مصر کے مشہور شہر قاہرہ کے 10 بڑے تاجر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں موجود تھے۔ اب سلطان کے حکم پر ہر تاجر نے ان تاجروں کے مسئلے کے بارے میں اپنی اپنی رائے سے آگاہ کیا، اور ہر تاجر کی رائے دوسرے کی رائے سے زیادہ مضبوط اور بااثر تھی۔ لیکن ایک تاجر ایسا تھا، جب اس نے ان تاجروں کو ان کے مسئلے کے حل کے بارے میں بتایا تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے، کیونکہ اس کے چھوٹے تاجروں کو سمجھانے کا طریقہ بڑا ہی الگ اور انوکھا تھا۔ اب سارے تاجروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، سلطان معظم، ان تاجروں نے ہمیں جو جو حل بتائے ہیں، ہم ان پر عمل کر کے انشاءاللہ آنے والے وقت میں تجارت کو بہتر کریں گے۔ تو اتنے میں ایک تاجر ان تاجروں میں سے بول پڑا اور کہا، سلطان معظم، فلاں تاجر جس کی رائے آپ کو باقی سارے تاجروں کی رائے سے زیادہ اچھی لگی، اس کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے تاجر، بتائیں اس تاجر کے بارے میں کیا دلچسپ بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، اس تاجر نے آج سے 5 سال پہلے ایک بازار کے اندر چھوٹا سا دواخانہ کھول رکھا تھا، لیکن حضور اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ یہ چھوٹے سے دواخانے سے اتنا بڑا قاہرہ کا مشہور تاجر بن گیا۔ سلطان معظم، آپ اس تاجر سے اپنی کامیابی کا راز پوچھیں۔ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ایک چھوٹے سے دواخانے سے قاہرہ کے اتنے مشہور تاجر کیسے بنے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے، تاکہ ہم بھی اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حیران ہو گئے کہ ایک حکیم جو کہ چھوٹے سے دواخانے کے اندر اپنی روٹی کا بندوبست کرتا تھا، وہ قاہرہ کا اتنا بڑا تاجر کیسے بن گیا۔ تو یہ سن کر وہ تاجر نظریں جھکائے باہر گیا اور کہا، سلطان معظم، یہ ایک لمبی داستان ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو میں سنانا چاہوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے، تاکہ تیری اس کہانی سے، تیری اس داستان سے باقی تاجر بھی سبق سیکھیں۔ تو وہ تاجر کہنے لگا، سلطان معظم، آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ قاہرہ کے بازار کے اندر میری ایک چھوٹی سی دواخانے کی دکان تھی۔ سلطان معظم، میرے دکان کے ساتھ ایک قصاب کی دکان تھی۔ وقت گزرتا رہا اور میں بڑی ہی محنت سے چند سکے کما لیتا، جس سے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی کھلا دیتا اور خود بھی 2 وقت کا کھانا کھا لیتا، اور میری زندگی کا گزر بسر اسی طرح ہو رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ سلطان معظم، ایک دن میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس ایک بچی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، حکیم صاحب، آپ مجھے ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ضائع کرنے کی دوا دے دیں، میں آپ کو اس کی دگنی قیمت دوں گی۔ سلطان معظم، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک 10 سے 12 سال کی بچی ایسی دوا کا کیا کرے گی، لیکن دوسری طرف غربت نے مجھے گھیر رکھا تھا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس بچی سے زیادہ سوالات کیے تو کہیں یہ کسی اور حکیم کے پاس نہ چلی جائے، لہذا وہ دوا جو 2 سکے کی تھی، میں نے اس سے 4 سکے لیے اور اس کو دوا دے دی۔ دوا لینے کے بعد وہ ساتھ میں موجود قصاب کی دکان پر گئی، اور اس قصاب نے گوشت کے یعنی کہ چربی کے گندے ٹکڑے زمین پر پھینکے۔ اس بچی نے اکٹھا کرنا شروع کیے اور اس کو اٹھا کر ایک کچی آبادی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس بچی نے جہاں مجھے 2 سونے کے سکے بنتے تھے، وہاں مجھے 4 سکے دے دیے، اور دوسری طرف اس نے قصاب سے صاف ستھرا گوشت خریدنے کے بجائے گندی چربی کے ٹکڑے اٹھا کر لے گئی۔ لیکن پھر میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اور اگلے دن ہوا تو پھر وہی بچی میرے پاس حاضر ہوئی، اور پھر اس نے کہا، مجھے وہ دوا دے دے۔ میں نے اس کو وہ دوا دے دی
4 سکے وصول کیے اور پھر پہلے دن کی طرح وہ بچی اس کساب والے کی دکان کے پاس گئی۔ اس نے جو چربی کے ٹکڑے پھینکے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ جب 3-4 مرتبہ ایسا ہوا تو میں کساب والے کے پاس گیا اور کہا، حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ بچی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ وہ میرے پاس اس طرح کی دوا خریدتی ہے اور مجھے دگنی قیمت ادا کرتی ہے، اور آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ سے گوشت نہیں خریدتی بلکہ چربی کے ٹکڑے اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ تو کساب نے کہا، حضور مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ اب کساب اور میں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کل صبح جب وہ بچی ہمارے پاس آئے گی مجھ سے دوا خریدے گی اور تمہارے پاس سے چربی کے ٹکڑے اٹھا کر لے جانے لگے تو ہم اس سے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور اگر اس نے اس بارے میں نہ بتایا تو ہم اس کا پیچھا کریں گے۔ سلطان معظم، میں انتظار کرنے لگا کہ کل وہ کب بچی آئے گی اور میں اس سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اگلی صبح ہوئی، میں جلدی جلدی شفا خانے آیا، میں نے دکان کھولی اور اس بچی کا انتظار کرنے لگا۔ سلطان معظم، وہ روزانہ میری پہلی گاہک ہوتی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے پاس آئی تو میں نے اس کو دوا دینے سے پہلے ہی سوال پوچھا، اے بچی، یہ تم ہر روز دوا کیوں لے کر جاتی ہو؟ کس کے لیے لے کر جاتی ہو؟ اور ان کی چربی کے ٹکڑوں کا کیا کرتی ہو؟ تو جیسے ہی میں نے وہ سوال کیا وہ بچی ہچکچانے لگی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ تو پھر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ مجھ سے دوا خریدے بغیر چلی گئی۔ یہ پہلی گاہک ہے اور اتنا منافع مند گاہک میں اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دے سکتا تھا، لہٰذا میں اپنے سوال سے خاموش ہو گیا۔ اس بچی سے 4 سکے لیے، اس کو دوا دی اور پھر وہ کساب والے کے پاس گئی اور کساب والے کے پاس سے ٹکڑے اٹھائے اور وہاں سے چلی گئی۔ کساب نے کام سے فارغ ہو کر مجھ سے پوچھا، حضور کیا آپ نے اس بچی سے پوچھا تھا؟ میں تو اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ کب وہ بچی آئی اور کب چلی گئی مجھے پتا ہی نہ چلا۔ تو میں نے اسے بتایا کہ ہاں میں نے اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اب کساب نے کہا کہ کل صبح ہم اس کا پیچھا ضرور کریں گے۔ اگلی صبح ہوئی تو نہ ہی وہ بچی آئی اور نہ ہی اس سے کوئی دوا خریدی اور نہ ہی چربی کے ٹکڑے اٹھائے۔ وقت گزرنے لگا اور 10-15 دن گزر گئے لیکن وہ بچی ہمیں پورے بازار کے اندر کہیں نہ دکھائی دی۔ ہم بھی اس کو آہستہ آہستہ بھول چکے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اپنی دکان سے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک تندور والا ایک بچی کو بری طرح مار رہا تھا۔ میں اس تندور والے کے پاس گیا اور پوچھا، اے بھائی تم اس چھوٹی سی بچی کو کیوں مار رہے ہو؟ اور جب میں نے اس بچی کو قریب سے جا کر دیکھا تو حضور وہ وہی بچی تھی جو 10 سے 15 دن پہلے مسلسل ہم سے وہ دوا خرید کر جاتی رہی۔ میں نے جلدی جلدی اس بچی کو اس تندور والے کے ہاتھوں سے لے لیا اور اسے کہا کہ تم اسے کیوں مار رہے تھے؟ تو اس نے کہا، حضور یہ میرے پاس آئی، میرے تندور کے پاس کھڑی رہی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو یہ بچی خاموش رہی۔ میں اپنے گاہکوں کے ساتھ مصروف ہوا تو یہ ایک روٹی چرا کر بھاگنے لگی اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اس تندور والے کو روٹی کی قیمت ادا کی اور اس بچی کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ اپنی دکان پر لے آیا۔ سلطان معظم، اتفاق دیکھیں کہ میں جیسے ہی اس بچی کو اپنی دکان پر لے آیا تھا تاکہ اس سے میں اس بارے میں پوچھ سکوں، تاکہ میں اس کی حقیقت جان سکوں، تاکہ اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر سکوں، لیکن سلطان معظم جیسے ہی میں اپنی شفا خانے پر پہنچا تو اچانک ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو لے کر حاضر ہوا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور اس نے کہا، حکیم صاحب آپ میری ماں کو بچا لیں، آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ سلطان معظم، پھر میرا لالچ جاگا اور میں نے اس بچی کو ساتھ بٹھایا اور اس بوڑھی کی جان کو بچانے لگا۔ میرے دل میں اس بوڑھی عورت کے لیے بھی درد تھا کیونکہ وہ بھی درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی، اور دوسری طرف میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ اگر یہ بوڑھی صحتیاب ہو گئی تو یہ نوجوان مجھے اچھی خاصی قیمت دے گا۔ اسی لالچ میں اس بچی کو بھول گیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ وہ بچی روٹی لیے وہاں سے غائب ہو گئی جو اس کو میں نے تندور والے سے خرید کر دی تھی۔ اب جب میں فارغ ہوا
اس نوجوان کی بوڑھی ماں صحتیاب ہو گئی اور جیسے ہی اس کو درد سے نجات ملی تو اس آدمی نے مجھے اچھی خاصی رقم دی اور میں خوش ہو گیا، اور جب میں سونے کے سکے اپنی تھیلی میں ڈال کر آرام سے بیٹھا تو پھر مجھے اس بچی کا خیال آیا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اب میں اس بچی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ کل اس بچی کو جیسے ہی بازار میں دیکھوں گا تو اس کو پکڑ کر ساری حقیقت کے بارے میں معلوم کروں گا کہ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، اور یہ سب کرنے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ سلطان معظم، پھر ایک ہفتہ گزر گیا لیکن میں نے اس بچی کو پورے بازار کے اندر نہیں دیکھا۔ شاید وہ بازار کے اندر آئی ہی نہیں، یا پھر اتفاق سے میں اس کو دیکھ نہیں پایا۔ سلطان معظم، ایک ہفتہ گزرا تو اچانک ایک دن میں ایک دکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دکاندار ایک بچی کے ساتھ چیخ چیخ کر باتیں کر رہا تھا۔ اس بچی کی میری طرف پیٹھ تھی۔ میں بھی بڑا حیران ہوا، کیا آخر ایک دکاندار کیوں اتنا چلا رہا ہے؟ تو میں جب اس دکاندار کی طرف مخاطب ہوا تو وہ اس بچی سے کہہ رہا تھا، بتاؤ تم زہر کیوں خریدنا چاہتی ہو، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو وہ بچی کہہ رہی تھی، حضور میرے پاس 3 آخری سکے بچے ہیں، اگر تم دینا چاہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 سکے دے دیتی ہوں۔ حضور، ایک سکے میں اچھی خاصی زہر مل جاتی ہے، لیکن وہ بچی اس کے بدلے میں 3 سکے ادا کر رہی تھی۔ میں نے جب اس بچی کے قریب جا کر اس کو دیکھا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ حضور، یہ وہی بچی تھی جو میرے پاس آتی رہی، جو میرے پاس دوا لے کر جاتی رہی۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس دکاندار کو کہا، حضور آپ یہ زہر اپنے پاس رکھیں۔ میں نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان پر لے آیا۔ اب میں نے اس سے کہا، تم مجھے اپنی حقیقت کے بارے میں بتاؤ، آخر کیا وجہ تھی کہ تم مجھ سے مسلسل 4 دن تک دگنی قیمت پر وہ دوا لے کر جاتی رہی، اور پھر تم اس قصاب کی دکان سے چربی کے ٹکڑے اٹھا کر کیوں لے جاتی رہی، اور پھر اس دن تم تندور والے کی روٹی کیوں چوری کر رہی تھی، اور آج تم یہ زہر کیوں خرید رہی تھی؟ یہ سن کر وہ بچی رونے لگی اور کہا، حضور وہ دوا بھی میں اپنے ماں کے لیے خرید رہی تھی، حضور میں وہ گوشت کے ٹکڑے بھی اپنے ماں کے لیے اٹھا کر لے جاتی رہی، حضور اس دن جو میں روٹی چرا رہی تھی وہ بھی اپنے ماں کے لیے چرا رہی تھی، اور حضور آج جو میں زہر خرید رہی تھی یہ بھی اپنے ماں اور اپنے لیے خرید رہی تھی۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچی کیا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے کہا، تو مجھے اپنی بات مکمل تفصیل سے سناؤ۔ اس نے کہا، حضور آج سے 2 سال پہلے میرے بابا کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں ابھی جوانی کی عمر میں ہی تھی کہ اس کا ساتھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرا بابا ایک غریب تھا اور میرے بابا کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ میری ماں جس کے پاس بھی مزدوری کرنے کی غرض سے جاتی تو اگلا بندہ میری ماں کے حسن کا پیاسا ہو جاتا، لہٰذا میری ماں محنت کی کمائی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میری ماں نے سوچا کہ جا کر شہر کے قاضی سے مدد طلب کی جائے تاکہ اپنی زندگی کے دن اچھے سے گزارے جا سکیں۔ میری ماں نے منہ پر نقاب لیا اور قاضی کی طرف چل پڑی۔ جب قاضی کے پاس پہنچی تو قاضی صاحب کو اپنی مکمل کہانی سنائی اور کہا، قاضی صاحب میری مدد کریں۔ جب قاضی صاحب نے بھی میری ماں کو بڑی جوانی میں بیوہ حالت میں دیکھا تو اس کے بھی دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ قاضی نے کہا، اے خاتون تم میرے پاس 1 رات کے لیے رہ لو تو میں تمہیں اتنے مال دوں گا کہ تیری باقی کی عمر اچھے سے گزر جائے گی۔ سلطان معظم، میری ماں نے قاضی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور وہاں سے جانے لگی تو اتنے میں قاضی کے سپاہیوں نے میری ماں کو پکڑا اور ایک کمرے کے اندر لے گئے۔ ادھر قاضی کمرے کے اندر پہنچا اور اس نے میری ماں کی عزت کو رون ڈالا۔ سلطان معظم، جب چند ماہ گزرے تو میری ماں کو محسوس ہوا اس کے پیٹ میں اس قاضی کے حرام نطفے سے بچہ جنم لے رہا ہے۔ سلطان معظم، میری ماں کو جب میں نے پریشانی کی حالت میں دیکھا تو مجھے سب حقیقت کا پتہ چل گیا، کیونکہ میں سب کچھ جانتی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر وہاں سے نکل پڑی اور میں نے اپنے ماں کو کہا، اس قاضی کا حرام بچہ میں آپ کے پیٹ میں نہیں پلنے دوں گی حضور۔ اس لیے میں اپنی ماں کی جمع پونجی میں سے وہ سکے اٹھا کر لاتی اور آپ سے دگنی قیمت پر
وہ دوا خریدی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مناسب قیمت پر ایک چھوٹی سی بچی کو اس طرح کی دوا کوئی بھی حکیم نہیں دے گا، اور میں جانتی تھی کہ آپ مجھے وہ دوا دگنی قیمت پر ضرور دیں گے، اور اس لیے وہ دوا میں اپنی ماں کے لیے خرید کر لے جاتی تھی، اور گوشت کے ٹکڑے اس لیے اٹھا کر لے جاتی تھی کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ پکانے کے لیے موجود نہیں تھا، اور اپنی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی چیز کو کھانے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے گوشت کے ٹکڑے اٹھا کر اور آپ سے دوائی لے کر آ رہی ہوں، تو مجھے شک ہو گیا کہ آپ مجھ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں گے، اور اگر آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو میری ماں بدنام ہو جائے گی اور گاؤں کے لوگ اس کو جینے نہیں دیں گے۔ اسی لیے میں اب تمہاری دکان کی طرف آنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور جب گھر میں کچھ پکانے کو نہ تھا اور میں اپنی ماں کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں اس دن تندور والے کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے ایک روٹی دے دے، لیکن اس نے مجھے وہاں سے جانے کا کہہ دیا، تو میں نے وہاں سے جاتے ہوئے ایک روٹی چرائی اور بھاگنے لگی، لیکن تندور والے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے روٹی چھین لی اور مجھ پر تشدد کرنے لگا، اور اتنے میں آپ آ گئے اور آپ نے مجھے وہ روٹی بھی خرید کر دی اور مجھے اس تندور والے سے بچایا۔ لیکن اس روٹی سے ایک دن تو میری ماں کا پیٹ بھر گیا، لیکن پھر میری ماں نے 3 دن تک فاقہ کیا۔ اب ہمارے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے جب اپنی ماں کو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنا ایک پرانا لکڑی کا بنا ہوا کھلونا اٹھایا جو کہ میرے بابا دور شہر سے لے کر آئے تھے۔ میں بازار کے اندر گئی، اس کھلونے کو بیچا۔ وہ میرا کھلونا 10 سکوں کا تھا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے 3 سکے ملے۔ میں نے وہ سکے لیے اور جا کر بازار سے زہر خریدنا چاہا تاکہ وہ زہر کھا کر ماں کو اس مصیبت سے آزاد کر دوں اور خود بھی اس مصیبت سے آزاد ہو جاؤں، لیکن آپ اتفاق سے وہاں آ گئے اور آپ نے مجھے زہر خریدتے ہوئے دیکھ لیا۔ سلطان معظم، جب میں نے اس بچی کی داستان سنی تو میری تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا کر دیا۔ ایک نادان بچی، ایک ضرورت مند بچی جس کو میں یہ سب کچھ مفت دے سکتا تھا، میں اس سے دگنی قیمت میں دوا دیتا رہا اور اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکا۔ میں نے اس بچی کو اسی وقت اپنے ساتھ لیا اور اسے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ سلطان معظم، جب میں اس بچی کے گھر میں پہنچا تو اس کی ماں اپنے بستر پر نڈال تھی۔ سلطان معظم، اتنی خوبصورت حسین و جمیل عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، لیکن غربت نے اس عورت کو اتنا بڑا دھچکا دیا کہ اب وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سلطان معظم، میں اسی وقت وہاں سے بھاگا بازار آیا، کھانے پینے کی چیزیں لے گیا، اس بچی کو بھی کھلایا اور اس عورت کو بھی کھلایا، اور اس کے بعد اس کو دوا دی، اور پھر جب وہ عورت اپنے ہوش و حواس میں آئی تو میں نے اس کو نکاح کی دعوت دی۔ اس نے سلطان معظم میرے نکاح کی دعوت قبول کر لی۔ سلطان معظم یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ عورت بیوہ تھی، اس کے علاوہ قاضی بھی اس کے کردار کو داغدار کر چکا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ وہ عورت مجھ سے کئی سال زیادہ بڑی ہے اور اس کے ایک 12 سال کی بچی ہے، لیکن میں نے اس کو نیکی کی نیت سے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا۔ سلطان معظم، اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ میں نے اس دوا خانے سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا، اور پھر میرے اس کاروبار میں اتنی برکت ہوئی سلطان معظم کہ 5 سال کے اندر ایک چھوٹا سا حکیم مصر کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ سلطان معظم، میری کامیابی کے پیچھے یہی راز ہے۔ یہ سن کر سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا اور سارے تاجر اس تاجر کو داد دینے لگے، اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان تاجر کو انعام و کرم دے کر وہاں سے رخصت کر دیا، اور اس طرح اس تاجر کی نیک دلی اور ایمانداری اور سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا صلہ دے دیا۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک دوسرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور سلطنت کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کلی کچہری کے اندر موجود تھے
کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا سلطان کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور کہا، اے نوجوان، تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمانے لگا، حضور، میں آپ کے سامنے ایک حقیقت کھولنے چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھے انصاف دلائیں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا، اے نوجوان، بتاؤ آخر کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ انصاف کیا جائے گا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے قاضی صاحب نے ایک مقدمے کے اندر پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن میں وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو ابھی اسی وقت پکڑ لو۔ اس نے کہا، سلطان معظم، بے شک آپ مجھے پکڑوا لیں، لیکن آپ نے میرے مقدمے کو ضرور سننا ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے اور کہا، اے نوجوان، اگر تم قاضی صاحب کے پھانسی دینے کے بعد وہاں سے بھاگ آئے تو پھر تم میرے پاس کیوں آئے؟ یہ بات تم بھی جانتے تھے کہ تم اگر مجرم ہوئے تو دوبارہ پھانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے، آخر وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں مانتا ہوں کہ میں بہت بڑا چور ہوں، اس کے علاوہ میں بہت چالاک ہوں، لیکن جس مقدمے میں قاضی صاحب نے مجھے پھانسی کی سزا سنائی، میں اس میں بالکل بے گناہ تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم مجھے اپنی مکمل کہانی سناؤ تاکہ مجھے تمہاری روادات کی سمجھ آ جائے۔ تو اس نے کہا، سلطان معظم، ایک گھر کے اندر میں چوری کرنے گیا تو وہاں پہلے سے ہی ایک قاتل موجود تھا جو کہ اس تاجر کو قتل کرنے کی غرض سے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سلطان معظم، میں جب اس گھر کے اندر داخل ہوا تو اچانک اس تاجر پر اس قاتل نے حملہ کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اتنے میں تاجر کی بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا تو آس پڑوس کے لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ تم ہی قاتل ہو، تم نے ہی تاجر کا قتل کیا ہے۔ لیکن سلطان معظم، یہ بات میں جانتا تھا کہ میں اس گھر کے اندر چوری کرنے کی غرض سے داخل ہوا تھا اور وہ بھی میں ابھی تک نہیں کر سکا تھا، لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ میں ہی وہ قاتل ہوں جس نے تاجر کو قتل کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے مجھے پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ قاضی صاحب نے مقدمہ سنا اور گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھ کر مجھے پھانسی کی سزا سنا دی۔ لیکن سلطان معظم، میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ قاضی بڑا ہی لالچی انسان ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر انصاف حاصل کرنا ہے تو قاضی کو اپنی لالچ میں پھنسانا ہوگا۔ قاضی نے مجھے جیسے ہی پھانسی کی سزا سنائی تو میں رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو قاضی صاحب نے کہا، اے نوجوان، اب چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پھانسی ہو کر رہے گی، تم نے ایک تاجر کا قتل کیا ہے۔ تو میں نے قاضی کو کہا، قاضی صاحب، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں نے قتل کیا ہے اور مجھے پھانسی ہونے والی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ چند سال پہلے میں نے ایک بہت بڑے تاجر کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، اور جب میں نے وہاں ڈاکہ ڈالا تو اس تاجر کے گھر کے اندر بہت قیمتی ہیرے جواہرات اور سونا پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ سونا اٹھایا اور ایک خاص قسم کے صندوق کے اندر ڈالا اور اس صندوق کی چابی ایک خاص جگہ پر رکھ دی۔ قاضی صاحب، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس صندوق کے اندر اتنے زیادہ قیمتی ہیرے جواہرات موجود ہیں کہ ایک ہی وقت میں 100 عربی نسل کے گھوڑے خریدے جا سکتے ہیں۔ جب یہ بات اس قاضی نے سنی تو اس کے دل میں لالچ جاگا اور مجھے جیل میں بھجوانے کے بعد سیدھا قاضی اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں میں نے کہا تھا۔ قاضی نے اس پوری جگہ کی کھدائی کی تو اسے وہ صندوق مل گیا۔ قاضی نے وہ صندوق نکالا تو اس کو توڑنے لگا تاکہ ہیرے جواہرات حاصل کیے جائے۔ تو اتنے میں اس کے ایک سمجھدار آدمی نے اسے بتایا کہ حضور، آپ اس صندوق کو نہ توڑیں، اس صندوق کے اندر ایک تیزاب بھر گیا ہے اور اگر اس کو چابی سے نہ کھولا گیا تو اس صندوق کے اندر موجود تیزاب اندر سونے اور ہیرے جواہرات کو جلا کر رکھ دے گا اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، لہٰذا اس صندوق کو کھولنے کے لیے ہمیں اس چابی کی ضرورت ہوگی۔ جب قاضی نے یہ بات سنی تو وہ سیدھا میرے پاس پہنچا۔ میں جیل کے اندر موجود تھا۔ جب میں نے قاضی کو جیل میں آتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ قاضی بری طرح جال میں پھنس چکا ہے۔ قاضی صاحب میرے پاس آیا اور کہا، اے آدمی، تم نے جس صندوق کے بارے میں کہا تھا میں نے وہ صندوق حاصل کر لیا، ویسے بھی تم نے پھانسی پر چڑھ جانا ہے،
لہٰذا وہ سونے کے سکے زمین میں رل جاتے، لہٰذا میں نے وہ صندوق نکال لیا اور وہ ہیرے جواہرات میں نکال کر غریبوں کی مدد کروں گا۔ لیکن اس صندوق کو کھولنے کے لیے جس چابی کی ضرورت ہے، اس چابی کے بارے میں صرف تم جانتے ہو، بتاؤ اس کی چابی کہاں ہے؟ یہ سن کر میں مسکرانے لگا اور میں یہ بات جانتا تھا کہ وہ قاضی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ لالچی انسان ایک سکہ بھی کسی کی مدد کے لیے نہیں دے گا، وہ یہ سب خود اپنے لالچ کے لیے کر رہا ہے۔ میں نے اس قاضی کو کہا کہ اگر تم یہ صندوق کھولنا چاہتے ہو اور اس میں موجود ہیرے جواہرات نکالنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں مجھے رہا کرنا ہوگا۔ یہ سن کر قاضی نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ پھر تم اس صندوق کو بھی بھول جاؤ، میں نے ویسے بھی پھانسی پر چڑھ جانا ہے اور اس صندوق میں موجود پڑے ہوئے ہیرے جواہرات جل جائیں گے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس کو نہیں بچا پاؤ گے۔ یہ سن کر قاضی کا لالچ مزید جاگا اور اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں جیل سے بھاگنے کا موقع دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم مجھے اس کی چابی کے بارے میں بتاؤ گے۔ سلطان معظم، میں نے اس سے کہا کہ جب تیرا سپاہی مجھے چھوڑے گا تو اس وقت میں تیرے سپاہی کو ایک چٹھی دوں گا اور اس چٹھی کے اندر اس چابی کی جگہ لکھی ہوگی جہاں وہ چابی چھپی ہوئی ہے۔ سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری چوری ڈکیتیاں کی اور اس صندوق کے اندر میں نے سچ میں ہیرے اور جواہرات چھپا کر رکھے تھے، اور میں جانتا تھا کہ جب بھی کبھی مجھ پر کوئی مصیبت آ پڑی تو میں اس دولت کو اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کروں گا، اور یہ وقت آ گیا تھا کہ میں اس دولت کو استعمال کروں۔ قاضی کے سپاہی نے مقررہ وقت پر آنے پر مجھے پھانسی گھاٹ سے بھاگنے کا موقع دیا اور میں نے اس کے ہاتھ میں وہ چٹھی دے دی جس کے اندر چابی کا پتہ موجود تھا۔ سلطان معظم، وہ چابی جنگل کے اندر ایک خاص نشانے والے درخت کی چوٹی پر باندھی ہوئی ہے اور اس کا ذکر میں نے اس چٹھی کے اوپر کیا تھا، اور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اب اس قاضی نے وہ چابی حاصل کر لی ہوگی اور وہ ان سکوں کو دیکھ کر اپنی لالچ پوری کر رہا ہوگا اور مجھے بھی اپنے انصاف کو حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ سلطان معظم، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا کہ آپ مجھے انصاف دلائیں گے۔ اگر میں چاہتا تو میں وہاں سے بھاگ جاتا اور مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ ہوتی، لہٰذا آپ انصاف کریں اور مجھے انصاف دلائیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جس تاجر کا قتل ہوا اس کی بیوی کو عدالت میں حاضر کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اسی وقت تاجر کے گھر پہنچے، اس کی بیوی کو ساتھ لیا اور سلطان کی عدالت میں حاضر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر کی بیوی سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس تاجر کی بیوی ہی اپنے عاشق قاتل کے ساتھ مل کر اس نے اپنے شوہر کا قتل کروایا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ چور اس وقت اس گھر کے اندر موجود تھا اور وہ پھنس گیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجر کی بیوی کو کہا کہ اگر تم اپنے گناہ کا اقرار کر لو تو ٹھیک ہے، ورنہ تیری ساری جائیداد ضبط کر کے تجھے نظر بند کر دیا جائے گا اور تجھے اذیت کی موت دی جائے گی۔ یہ سن کر تاجر کی بیوی نے کہا سلطان معظم، مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو قتل کروایا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ نوجوان جس کو گاؤں کے لوگ قاضی کے پاس پکڑ کر لے گئے تھے یہ کون ہے اور کیسے آیا، یہ میرے شوہر کو جانتا تک نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ اس نوجوان نے اس تاجر کا قتل نہیں کیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ابھی اور اسی وقت اس جگہ پہنچو جہاں اس درخت کے ساتھ چابی باندھی ہوگی، جہاں بھی وہ قاضی موجود ہو اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی وہاں پہنچے تو وہ قاضی چابیاں حاصل کر کے اس صندوق کو کھول کر ہیرے جواہرات کی روشنی سے خوش ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی قاضی کو صندوق سمیت پکڑ کر سلطان کی خدمت میں حاضر کیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کو سخت سے سخت سزا سنا دی اور اس نوجوان کو باعزت رہا کر دیا، اور اب اس نوجوان نے باقی زندگی نیک نیتی سے بسر کرنے کا وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ہیرے اور جواہرات غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، اور اسی طرح
اس نوجوان کی عقل مندی کی وجہ سے قاضی بھی پکڑا گیا اور وہ خود بھی پھانسی پر چڑھنے سے بچ گیا۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔